चुड़ैल क्या चीज़ है? डाइन किस बला का नाम है? चुड़ैल की असल हकीकत क्या है? जिन्नात और इंसान के बारे में तो सुन रखा है, क्या चुड़ैल कोई अलहदा से मखलूक है? क्या चुड़ैल हकीकत में इंसानों को नज़र आती है, या ये सब कुछ एक कहानियों की तरह हमारे सामने पेश की गई है? क्या चुड़ैल इंसानों को तबाह और बर्बाद करने की ताकत रखती है, या ये खौफ बचपन से ही हमारे दिल और दिमाग में बिठा दिया गया है? चुड़ैल, डाइन और पिच्छर पैली की हकीकत क्या है? चुड़ैल का असल मुकाम किस जगह पर है? किन जगहों पर रहना ये पसंद करती है? चुड़ैल की असल हकीकत क्या है, आज हम आपको बताएंगे, क्योंकि आप हकीकत को जानना चाहते हैं। आज हम चुड़ैल की असल हकीकत को भी जान पाएंगे, और हम ये भी जान पाएंगे कि चुड़ैल कहाँ पर रहना पसंद करती है, क्या इसकी हकीकत है, क्या ये नज़र आती है, या ये सिर्फ़ हमारे ख़यालात हैं, या ये सिर्फ़ ड्रामों या फिल्मों का ही एक किरदार है जिसकी कोई भी हकीकत नहीं है। आज मैं आपको एक ट्रू रियल स्टोरी सुनाऊंगा चुड़ैल की, कि किस तरह से एक चुड़ैल एक इंसान के सामने आई, और क्या वो हकीकत में ही सामने आई थी या वो वहम में मुब्तला हो गया था। चुड़ैल, पिच्छर पैरी और डाइन, इनके वाक़यात से किताबें, कहानियाँ, वीडियोज़, फ़िल्म और ड्रामे बेइंतहा मौजूद हैं, जो अक्सर और बेशतर लोगों ने देखे भी होंगे। बाज़ मर्तबा जब कोई इंसान चुड़ैल के वाक़यात सुनाता है तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो दहशत में आ जाते हैं, खौफ में मुब्तला हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ऐसे वाक़यात सुनकर कहकहा लगाते हैं, खूब हंसते हैं और इन्जॉय करते हैं, और इन वाक़यात को नहीं मानते। और कुछ लोग ऐसे हैं जो इसे हकीकत मानते हैं, क्योंकि वो ख़ुद अपनी आँखों से ऐसी चीज़ों का नज़ारा कर चुके हैं और इस तकलीफ़ से गुज़र चुके हैं। मेरे भाई, मेरी बहनों और मेरे दोस्तों, और जितने भी लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं आप सब लोगों के सामने ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि बेशुमार ऐसे लोगों से मैं ख़ुद मुलाकात कर चुका हूँ, मिल चुका हूँ, जिन्होंने हकीकत में ऐसी खौफनाक चीज़ों को देखा था, और फिर उनकी ज़िंदगी पर जो उसके पड़ने वाले असरात थे वो भी मैंने देखे। और क्या कभी मैंने इन मखलूक़ात का नज़ारा किया है? क्या कभी मैंने अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को देखा है जिसको हम चुड़ैल के नाम से जानते हैं? सच बात यही है कि मैं अपने ज़ाती वाक़यात और अपने ज़ाती तजुर्बात जिनसे मैं ख़ुद गुज़र चुका हूँ, उसको मैं बहुत ही कम बयान करता था और बयान ही नहीं करना चाहता था। लेकिन हालात मुझे यहाँ तक ले आए कि अब बहुत सारे वाक़यात मुझे अपने बयान करने पड़ रहे हैं जो कि मैं नहीं चाहता था बयान करना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ कि वो वाक़यात जो ज़िंदगी में मेरे साथ गुज़र चुके हैं, उनसे शायद आप लोगों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिले। शायद वो वाक़यात, वो मामलात मेरी ज़िंदगी में इस वजह से आए थे कि मैं उनके फ़ायदे और नुकसान को जान सकूं, और फिर अल्लाह की मखलूक को उनके नुकसानात से बचा सकूं। चुड़ैल की हकीकत को जानने से पहले मैं आपके सामने एक रियल स्टोरी सुनाता हूं, एक ऐसे इंसान की जिसने अपनी आँखों से चुड़ैल को देखा और फिर उस पर क्या बीती, उसको मुख्तसर तौर पर पहले हम सुनते हैं, और उसके बाद फिर चुड़ैल की हकीकत के ऊपर कुछ गुफ्तगू करेंगे। और इसके साथ साथ ज़िंदगी रही तो आइंदा आने वाली वीडियोज़ में, जैसे मैंने पहले पिछली वीडियोज़ में अपने कुछ वाक़यात बयान किए हैं, ऐसे ही मज़ीद वाक़यात आपके सामने मैं पेश करूँगा जो मेरे ख़ुद के तजुर्बात हैं, जो मैंने ख़ुद अपनी आँखों से देखे हैं। मेरी एक इंसान से मुलाकात हुई जो बहुत नेक इंसान थे, बहुत अच्छे इंसान थे, और इंतहाई अच्छा उनका अखलाक था, पढ़े लिखे भी थे और अपना कारोबार भी करते थे। वो ये बताते हैं कि बहुत पहले जब मेरी उम्र तकरीबन 18-20 साल थी, उस ज़माने में मैं एक गांव में रहा करता था। हमारे गांव में
ایک جگہ ایک حویلی بہت مشہور تھی جو کہ اب ایک ویران گھر بن چکا تھا۔ لوگ یہ کہتے تھے کہ رات میں یہاں سے نہ گزرا کرو، کیونکہ رات میں یہاں پر ایک عورت نظر آتی ہے، اور وہ عورت جو حقیقت میں ایک چڑیل ہے، جب وہ کسی کو نظر آتی ہے تو اس کے بعد اس کی زندگی میں تباہی آ جاتی ہے، وہ برباد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ واقعات میں سنا کرتا تھا، لیکن سچ بات یہ ہے عاصم بھائی کہ میں ان واقعات پر زیادہ یقین نہیں رکھتا تھا، مگر ایک بات بھی سچ ہے کہ میں رات کے وقت اس جگہ سے نہیں گزرا کرتا تھا۔ اتفاق کی بات ہے کہ وہ جو راستہ تھا وہ راستہ میرے گھر کے درمیان میں ہی آتا تھا۔ میرے گھر تک آنے کے لیے 2 راستے ہوا کرتے تھے، ایک شارٹ کٹ اور ایک زیادہ گھوم کر آنا پڑتا تھا۔ تو جو شارٹ کٹ راستہ تھا میرے گھر تک آنے کا، یہ وہی راستہ تھا جس راستے کے درمیان میں ایسے واقعات ہوا کرتے تھے۔ تو میں دن میں تو وہاں سے آ جاتا تھا، لوگ بھی وہاں سے آتے جاتے تھے، لیکن رات کے لمحات میں، رات کے وقت میں وہاں سے کوئی بھی نہیں گزرتا تھا۔ گو کہ یہ واقعہ بہت پرانا ہے، لیکن عاصم بھائی آج بھی اس کی شدت کو میں اپنے وجود میں، اپنے جسم کے ایک ایک حصے میں محسوس کرتا ہوں۔ ایک دن کا واقعہ ہے، مجھے شہر سے کہیں باہر جانا پڑ گیا۔ میں نے اپنی بائک لی، بائک پہ سوار ہوا اور میں اپنے گاؤں سے نکل گیا، اور پھر جب میں اپنے ہی شہر میں، اپنے ہی گاؤں کے شہر میں جب میں داخل ہوا تو میں نے ایک جاننے والے کے پاس اپنی بائک کو کھڑا کیا، اور پھر میں بس میں بیٹھ کر دوسرے شہر کسی کام سے چلا گیا۔ جب میری واپسی ہوئی تو رات ہو چکی تھی، تو میں نے اپنی بائک لی اور وہاں پر میں نے کچھ کھایا، جن کے میں تھا انہوں نے میری مہمان نوازی کی، اور وہاں سے پھر میں بائک اسٹارٹ کر کے میں نے سوچا اب میں گھر جا کر آرام کروں گا۔ لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے ساتھ اتنا خوفناک واقعہ ہونے والا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ عاصم بھائی، میں بائک پر آ رہا تھا تو میں نے یہ سوچا کہ میں بہت زیادہ گھوم کر اپنے گھر جاؤں گا تو جلدی اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ یہ سوچ کر میں نے وہ شارٹ کٹ راستے کو اختیار کر لیا جس راستے پر رات میں کبھی بھی نہیں گزرتا تھا۔ وہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ جب میں اس شارٹ کٹ راستے پر آیا تو جیسے ہی میں اس جگہ کے قریب پہنچا جہاں کے بارے میں مشہور تھا، تو میں اپنی بائک کی روشنی میں، لائٹ میں یہ دیکھتا ہوں کہ بالکل سڑک کے بیچوں بیچ ایک عورت کھڑی ہوئی ہے جس نے اپنا منہ دوسری طرف رکھا ہوا تھا۔ وہ جو عورت تھی اس نے سیاہ رنگ کا لباس پہن رکھا تھا، اور لباس بھی بالکل نیا تھا، اور دیکھنے میں ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے کسی تقریب سے، کسی شادی سے یہ عورت آئی ہوئی ہے یا جا رہی ہے۔ کہنے لگا عاصم بھائی، جس طرح سے ہمارے یہاں شادیاں ہوتی ہیں، خوشی کی تقریبات ہوتی ہیں، تو ہم بہت زیادہ مہنگے کپڑے بنواتے ہیں یا لگژری کپڑے بنواتے ہیں، فینسی کپڑے بناتے ہیں۔ اسی طرح سے اس نے ایک بلیک کلر کا سوٹ جو بہت زیادہ فینسی تھا وہ پہن رکھا تھا، اور اس کے لمبے لمبے بال مجھے نظر آ رہے تھے۔ پہلے تو میں کچھ بھی نہیں سمجھ پایا، سیکنڈوں کے اندر میرے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بجی، اور میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی انسان نہیں ہے، کیونکہ اتنی رات میں کوئی عورت کھڑی ہوئی کیوں ہے، وہ چل کیوں نہیں رہی ہے، وہ رکی ہوئی کیوں ہے۔ جیسے ہی یہ خیال مجھے آیا، میں نے فوراً اپنی بائک کو موڑا، اور میں نے یہ ایک لمحے کے اندر میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں دوسرے راستے سے اپنے گھر جاؤں گا۔ بس یہ سوچ کر میں نے اپنی بائک کو موڑا، اور جیسے ہی میں گھوم کے واپسی کی طرف میں نے سوچا میں نکلوں گا، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ عورت سامنے کھڑی ہوئی ہے۔ یعنی جیسے ہی میں نے بائک گھمائی تو وہ وہاں سے غائب ہو کر سامنے آ گئی، اور اب کی مرتبہ اس کا چہرہ میری طرف تھا۔ اس نے اپنے چہرے کو ایک بہت بڑے دوپٹے سے ڈھکا ہوا تھا جو کہ بلیک کلر تھا۔ اس کا چہرہ مجھے کچھ نظر آ رہا تھا۔ وہ تھوڑے ہی فاصلے پر کھڑی ہوئی تھی۔ جیسے ہی میں نے دیکھا کہ وہ عورت ایک سیکنڈ کے اندر گھوم کر ادھر آ گئی تو میرا یقین مکمل ہو گیا کہ یہ کوئی انسان نہیں ہے۔ ہاں، یہ وہی ہے جس کے بارے میں سنا کرتا تھا۔ یا اللہ مجھے بچا لے۔ اور اسی ہی لمحے میں ایک ذکر کیا کرتا تھا اللہ الصمد کا،
تو یکدم بے اختیار میری زبان سے اللہ کا ذکر جاری ہو گیا اور میں نے اسے زور زور سے چیخ چیخ کر پڑھنا شروع کر دیا خوف کی وجہ سے۔ اور جیسے ہی میں نے زور زور سے اللہ الصمد کی تکرار کی تو اس عورت کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی، اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ اس عورت کے ہاتھ لمبے ہونے لگے اور اس کے جسم بڑھنا شروع ہو گیا، یعنی اس کا قد بڑھنا شروع ہو گیا اور اس کا چہرہ آہستہ آہستہ خوفناک ہوتا چلا گیا۔ میں نے اللہ رب العزت کی ذکر کی تکرار کو تیز کیا، اپنی آواز کو بلند کیا اور پوری اسپیڈ کے ساتھ میں نے اپنی بائک اس عورت کی جانب بھگا دی، کیونکہ وہی میرا نکلنے کا راستہ تھا۔ اور جیسے ہی میں اس عورت کے قریب پہنچا وہ ہوا میں بلند ہوئی اور غائب ہو گئی۔ اس کے بعد بڑی مشکل سے میں اپنے گھر تک پہنچا اور اس کے بعد میری طبیعت عاصم بھائی خراب ہو گئی۔ نہیں پتا، مجھے بخار پر بخار آنا شروع ہو گیا۔ میں دوائیاں کھاتا، بخار اترتا، بخار دوبارہ چڑھ جاتا، اور اس عورت کا چہرہ، وہ تمام واقعات ایک فلم کی طرح میرے سب کانشیس مائنڈ میں، میرے کانشیس مائنڈ میں گردش کرنے لگے۔ میری طبیعت بہتر نہیں ہوتی تھی۔ پھر میرے ایک جاننے والوں نے کسی بزرگ کو بلایا، انہوں نے دم کیا اور اس کے بعد انہوں نے مجھے کچھ پڑھنے کا دیا، کچھ طریقہ علاج بتایا۔ اس کے بعد میری طبیعت سنبھل گئی اور میرا بخار اتر گیا، لیکن کافی عرصے تک میرے اندر ایک عجیب سی بے چینی رہی۔ وہ صاحب یہ بتاتے ہیں کہ میں یہ واقعات اب لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کرتا، کیونکہ جب میں نے یہ واقعہ کسی کے ساتھ شیئر کیا ہے میری طبیعت بگڑ جاتی ہے، میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، میرا جسم بھاری ہونے لگتا ہے اور میری کیفیت بدل جاتی ہے۔ اور یہ بات ان کی سچ تھی۔ آج سے سالوں پہلے جب وہ مجھے یہ واقعات سنا رہے تھے تو میں نے خود یہ اس بات کا مشاہدہ کیا کہ ان کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ پھر میں نے کچھ پڑھ کر انہیں دم کیا اور کچھ پڑھنے کی ان کو ہدایت کی، تو اس کے بعد ان کی طبیعت اعتدال پہ آنے لگی۔ یہ جو انسان تھے ان کا تعلق پنجاب سے تھا، نہیں معلوم کہ اس وقت وہ کہاں ہیں، لیکن ایسے بے شمار واقعات میرے سامنے لوگوں نے بیان کیے، اور خود بھی میں نے ایسی چیزوں کا مشاہدہ کیا ہے، ایسی چیزوں کو دیکھا ہے، ایسے معاملات کو دیکھا ہے جس کا تذکرہ میں آئندہ آنے والی ویڈیوز میں کروں گا، جو حقیقت پر مبنی ہے۔ میرے بھائی، میری بہنوں اور میرے دوستوں، آج میں دو باتیں کرنے جا رہا ہوں جو کہ انتہائی اہم ہیں۔ ایک چڑیل کی حقیقت جو تھوڑی بہت مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور دوسرا چڑیل کا خوف۔ ہمارے یہاں بہت زیادہ لوگ ہیں جو ایسی غلطیاں کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کے سامنے، لوگوں کے سامنے کچھ فرضی کہانیاں بھی بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو ڈراتے بھی ہیں۔ کب؟ جب وہ پڑھ نہیں رہے ہوتے۔ پڑھ لو ورنہ جن آ جائے گا، پڑھ لو ورنہ چڑیل آ جائے گی۔ اچھا تم سو نہیں رہے نا، جلدی سے سو جاؤ، آنکھیں بند کر لو ورنہ چڑیل آ جائے گی۔ تو جو چھوٹے چھوٹے سے معصوم بچے ہوتے ہیں ان کا سب کانشیس اس وقت ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے، ان کا لاشعور اس وقت ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے، اور جب ہم بچپن سے ہی یہ کہانیاں اپنے بچوں کو سناتے ہیں تو ان کے اندر ایک خوف پیدا ہوتا ہے، ان کے ذہن میں غلط تصور قائم ہونے لگتا ہے، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ایسے بچے خوف کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پھر میں نے خود بھی اس باتوں کو دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں، جب میں نے ان کے ساتھ پرائیویٹ سیشنز کیے تو میں نے یہ دیکھا کہ ان کے اندر ایک خوف پایا جاتا ہے، اور وہ خوف اب مختلف شکل اختیار کر چکا ہے۔ پہلے تو صرف جنات اور چڑیلوں کا خوف تھا، اب یہ خوف زندگی کے عام حالات میں بھی ان کے سامنے ایک پہاڑ کی طرح آ کھڑا ہوتا ہے۔ وہ کوئی بھی فیصلہ کرتے ہوئے خوفزدہ ہو جاتے ہیں، وہ کوئی بھی کام کرتے ہوئے خوفزدہ ہو جاتے ہیں، ان کا کانفیڈنس لیول کم ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ خوف زندگی میں اب مختلف شعبوں میں جب وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو یہ سامنے آ جاتا ہے۔ بعض مرتبہ یہ خوف کچھ لوگوں میں اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ وہ ڈیسیجن لیتے ہوئے بھی گھبراتے تھے۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ایسا کیوں ہے۔ جب تحقیق کی، سیشنز کیے تو پتہ چلا کہ یہ بچپن کے کچھ خوف ہیں جو دل و دماغ میں سمائے ہوئے ہیں، جو اب کچھ اس انداز سے، اس بیہیویئر کے ساتھ سامنے آ رہے ہیں۔ تو میرے بھائی، میری بہنوں اور میرے دوستوں، آپ ایسی کچھ غلطی کرتے ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نہیں کرتے ہوں گے، لیکن اگر آپ کا کوئی جاننے والا کر رہا ہے تو اسے ضرور روکیے گا۔
ہم نے اپنے بچوں کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کرنا ہے، جناتوں کا اور بھوتوں کا خوف پیدا نہیں کرنا ہے، اور ایسی کہانیاں ہمیں اپنے بچوں کو نہیں سنانی ہے، ایسے خوف ہم نے اپنے بچوں کو نہیں ان کے دلوں میں پیدا کرنے ہیں، یہ چیز ان کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ سیکنڈ بات، میرے بھائی، میری بہنوں اور میرے دوستوں، جس طرح سے ہم انسان ہیں، ہم انسانوں میں مختلف رنگ اور نسل کے لوگ ہوتے ہیں، ہم انسانوں میں مختلف زبانیں بولنے والے لوگ ہوتے ہیں، ہم انسانوں میں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، اسی طرح جنات میں بھی ہوتا ہے۔ جنات کے ٹاپک پر میں نے جو کچھ ویڈیوز کو اپلوڈ کیا ہے اس میں بھی اس کا تذکرہ کیا ہے، دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے، تاکہ جن لوگوں نے ان ویڈیوز کو نہیں دیکھا ہے وہ اس ویڈیو سے کچھ سمجھ پائیں۔ جس طرح سے ہم انسانوں میں مختلف مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، جس طرح سے ہم انسانوں میں نیک ہوتے ہیں، شرارتی ہوتے ہیں، نقصان پہنچانے والے ہوتے ہیں، اسی طرح سے جنات میں بھی ہوتا ہے۔ جنات میں مختلف زبانوں کو بولنے والے جنات ہوتے ہیں، مختلف طرح سے نظر آنے والے جنات ہوتے ہیں، مختلف کردار کے جنات ہوتے ہیں، مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے جنات ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے جنات میں شیاطین بھی ہوتے ہیں جو انسانیت کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اسی طرح سے جنات میں کچھ شیاطین ایسے ہوتے ہیں جو جادوگروں کے ساتھ مل کر انسانیت کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اسی طرح سے شیاطین ہوتے ہیں جو ویران جگہوں پر، گندی جگہوں پر رہنے کو پسند کرتے ہیں، گندگی کو پسند کرتے ہیں۔ اسی طرح سے نیک جنات ہوتے ہیں جو خود پاکیزہ رہتے ہیں اور پاکیزہ جگہوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ اسی طرح سے جنات مختلف طرح کے ہوتے ہیں۔ یہ جو چڑیل ہے یہ بھی ایک جن کی قسم ہے، یہ کوئی علیحدہ سے کوئی مخلوق نہیں ہے۔ ہاں، میں یہ بات مانتا ہوں کہ اس بارے میں مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہیں، اس کا بھی کچھ تذکرہ میں کر دوں گا، لیکن اکثریت اہل علم حضرات کی اس بات پر متفق ہے کہ چڑیل بھی جنات کی ایک قسم ہے۔ جس طرح سے ہمارے یہاں میل فیمیل ہوتے ہیں، جس طرح سے ہمارے یہاں عورت اور مرد ہوتے ہیں، لڑکا اور لڑکی ہوتے ہیں، اسی طرح سے جنات میں بھی ہوتا ہے۔ چڑیلوں میں زیادہ تر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ یہ بہت زیادہ طاقتور ہوتے ہیں اور شیطانی طاقتیں ان کے پاس بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ چڑیلوں کا شمار شیاطین میں سے ہوتا ہے جو انسانیت کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ ان کا کام انسانیت کو ڈرانا ہے، انسان کو ڈرانا ہے، ان کے ساتھ شرارتیں کرنی ہیں، انہیں خوف میں مبتلا کرنا ہے اور انہیں برباد کرنا ہے۔ چڑیلوں میں کچھ چڑیلیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں یہ طاقت حاصل ہوتی ہے کہ یہ جو آواز جب نکالتی ہیں یہ تو انسان کو آوازیں سنائی دیتی ہیں لیکن دکھائی نہیں دیتی ہیں۔ لیکن چڑیلوں میں ہی کچھ چڑیلوں کو یہ طاقت بھی حاصل ہوتی ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ نظر آتی ہیں بلکہ وہ اپنا روپ بھی بدل لیتی ہیں، سیکنڈوں کے اندر اپنی شکل کو بدل لیتی ہیں، اپنے لباس کو بدل لیتی ہیں، اپنے انداز کو بدل لیتی ہیں۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ چڑیل صرف خوفناک روپ میں نظر آئے، بلکہ میں ایک بات آپ سے کہوں گا کہ بعض چڑیلیں انتہائی خوبصورت روپ میں سامنے آتی ہیں، اتنے خوبصورت روپ میں سامنے آتی ہیں جنہیں دیکھ کر آپ یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ یہ کوئی چڑیل ہوگی، اتنی حسین اور خوبصورت ہو کر وہ سامنے آ جاتی ہے۔ اس میں بھی حقیقت ہے اور یہ میرا ایکسپیرینس ہے۔ آپ کو میرے ایکسپیرینس سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے اور آپ کو اس کا پورا حق حاصل ہے۔ چڑیلوں میں بعض چڑیلیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو عام جناتوں کے پاس جو علم ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ علم اپنے پاس رکھتی ہیں، جو کہ شیطانی علم ہوتا ہے۔ بعض چڑیلیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو جادوگروں کے ساتھ آ ملتی ہیں اور پھر جادوگر ان کی ڈیوٹیاں لگاتا ہے لوگوں کو برباد کرنے کے لیے۔ چڑیلوں میں بعض چڑیلیں ایسی ہوتی ہیں جو خود شیطانی چیزوں کی عامل ہوتی ہیں، خود شیطانی عمل کرتی ہیں اور انسانیت کو تباہ و برباد کرتی ہیں۔ چڑیل جب حقیقت میں کسی کو نظر آتی ہے تو اس کا بہت ہی برا اثر انسان پر پڑ سکتا ہے۔ اکثر لوگوں پر اس کے انتہائی خطرناک اثرات رونما ہوتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ چڑیل کو دیکھنے کے بعد ہر انسان بیمار پڑ جائے، لیکن اکثر و بیشتر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ چڑیل کے اثرات کی وجہ سے اور ان کی نگیٹیوٹی کی وجہ سے، ان کے نگیٹو جو ان کی پاورز ہوتی ہیں
جب وہ انسان پر اثر انداز ہوتی ہیں تو انسان کی زندگی میں مختلف مسائل پیدا ہو سکتے ہیں ان کے اثرات کی وجہ سے۔ چڑیل، ڈائن اور پچھر پیری، کہا جاتا ہے کہ یہ تینوں ایک ہی چیز کے نام ہیں۔ کسی نے چڑیل کو اس حالت میں دیکھا کہ اس کے پاؤں پیچھے کی جانب مڑے ہوئے تھے تو اس نے اسے پچھر پیری کہہ دیا، اور کسی نے اس حال میں دیکھا کہ وہ انسانیت کو نقصان پہنچانے کے لیے حملہ آور ہو رہی ہے کھانے کے لیے تو اس نے اسے ڈائن کہہ دیا، اور کسی نے چڑیل کو کسی اور روپ میں دیکھا، انتہائی خوفناک روپ میں، یا اسے کسی ایسے لباس میں دیکھا جو کہ شادی کا لباس ہوتا ہے تو اسے چڑیل کا نام دے دیا گیا۔ یعنی جس نے جس طرح سے دیکھا اس چیز کا نام لے لیا یا رکھ دیا۔ اب اس پر بھی بہت سارے لوگوں کو اختلاف ہو سکتا ہے۔ اصل میں چڑیل کی حقیقت یہی ہے کہ یہ علیحدہ سے کوئی مخلوق نہیں ہے، بلکہ یہ جنات میں سے ہی ہے، یہ شیاطین میں سے ہی ہے۔ میں آپ تمام لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا گزر کبھی بھی ایسی جگہوں سے ہو جن کے بارے میں آپ نے سن رکھا ہو تو ان جگہوں کے بارے میں زیادہ تجسس نہ کیا کریں، اس قسم کے کام نہ کیا کریں کہ میں چڑیل کو دیکھوں گا، میں بھی اس کی حقیقت جانوں گا۔ ہمیں ان چیزوں کی طرف نہیں جانا ہے، یہ ہمارے کرنے کے کام نہیں۔ ہاں، بہت سارے لوگ ہیں جو کچھ ایسے شعبوں سے تعلق رکھتے ہیں جن کا کام انویسٹیگیشن کرنا ہے، ان کے کام ہی یہی ہوتے ہیں، تو ان کے معاملات الگ ہوتے ہیں میرے بھائی، میری بہنوں اور میرے دوستوں۔ پھر وہ جب اس قسم کے کام کرتے ہیں، اس طرح کی ہالرس جگہوں پر، اس طرح کے آسیب زدہ جگہوں کا وزٹ کرتے ہیں تو وہ باقاعدہ اپنی حفاظت کا سامان اپنی طرف سے کر کے چلتے ہیں۔ عام لوگ ان تمام چیزوں سے بچیں تو زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو میں نے شدید نقصان اٹھاتے ہوئے دیکھا ہے یہ بیوقوفی کرتے ہوئے۔ یہ تو والی بات ہو گئی کہ ہمیں گڈھا نظر آ رہا ہے اور ہم جان پوچھ کر اس میں کودنے کی کوشش کریں، تو ہمیں اس چیز سے بچنا ہے۔ اور باقی کبھی بھی ایسی کسی جگہ سے گزرنے کا اتفاق ہو تو خود پر دم کر لیا کریں۔ مختصر طور پر اول آخر درود پاک پڑھا کریں، 3 مرتبہ آیت الکرسی، 3 مرتبہ سورہ فلق، سورہ ناس، اور 11 مرتبہ یا حافظو یا حفیظو یا رقیبو یا وکیلو پڑھ کر دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے جسم پر پھیل لیا کریں اور اپنا حصار باندھ لیا کریں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کا نام لینے کی برکت سے یہ شیاطین آپ سے دور رہیں گے اور آپ باحفاظت اس جگہ سے گزر جائیں گے۔ آج ہم نے انتہائی مختصر طور پر چڑیل کی حقیقت کو جانا ہے، اور آج ایک میں نے ریئل اسٹوری چڑیل کی آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ انشاءاللہ تعالی جو واقعات اور باتیں رہ گئی ہیں، جو معلومات رہ گئی ہے، جو انفارمیشنز رہ گئی ہیں، زندگی رہی تو نیکسٹ آئندہ آنے والی کسی ویڈیو میں اسے ضرور بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہم نے اپنے دلوں میں اللہ کا خوف رکھنا ہے، چڑیل سے اور جنات سے خوفزدہ ہونا چھوڑ دیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ ان چیزوں سے زیادہ خوفزدہ ہوتے ہیں یا ان سے ڈرتے ہیں، یہ چیزیں بہت جلد ان پر حاوی ہو جاتی ہیں، لہٰذا ان چیزوں کا خوف ہم نے اپنے دل میں نہیں رکھنا ہے۔ اللہ رب العزت کا ذکر کریں، صبح شام حصار کریں، پاک صاف رہیں، باوضو رہیں، حجوات کا اہتمام کریں، اللہ سے مدد مانگیں اور ذکر الہی کریں، تو ان تمام چیزوں سے ہماری حفاظت رہے گی اور ہم ہر طرح کی نگیٹیوٹی سے بچ پائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں کثرت کے ساتھ استغفار اور درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں ہر بلا اور ہر مصیبت سے محفوظ رکھے، اللہ رب العزت ہمیں حاسدوں کے حسد سے، شریروں کے شر سے، منافقین کے نفاق سے اور ساحروں کے سحر سے ہمیشہ ہمیشہ محفوظ رکھے، اللہ رب العزت ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔